अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली अवेयरनेस। और डेली अवेयरनेस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, मेरे हाथ में है कुरान शरीफ और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कुरान शरीफ है और मैं आज आपको कुरान शरीफ के बारे में बताऊँगा। और मैं आज आपको कुरान शरीफ के हवाले से कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आपको फ़िरके का मौलवी कभी नहीं बताएगा। रिसेंटली एक मौलवी साहब हैं, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कुरान मजीद के हवाले से जब उनके बारे में सवाल किया गया कि क्या हम कुरान शरीफ को डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया और कहा कि कुरान इतना लावारिस नहीं है मेरी जान कि आप इसको डायरेक्ट पढ़ें, आप गुमराह हो जाएंगे। चलो हम कुरान से चल के पूछ लेते हैं, क्या हमें कुरान में कुछ ऐसी आयत मिलती है कि हमें डायरेक्ट पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो हम कुरान में जाने से पहले, हम कुरान पढ़ने से पहले हम पहले मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की पहले वीडियो सुनते हैं ताकि व्यूअर्स आपको पता चल जाए कि उन्होंने क्या कहा है। मोहम्मद लुकमान करक से मैं रमज़ानुल मुबारक में कुरान तर्जमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ, आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूँ। शुक्रिया। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। हाँ, बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाज़ा खुलेगा। मेरी जाने मन, कुरान करीम इतना लावारिस नहीं है कि आप इसको बगैर कुरान के माहिर के पढ़ना शुरू कर दें। डॉक्टरी मेडिकल की किताब आप बगैर माहिर के नहीं पढ़ते, तो कुरान करीम बगैर माहिर के आप क्यों पढ़ेंगे। तर्जमे आपके लिए नहीं है, ये तालिब इल्म के लिए है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन आलिम के लिए है, जो अभी ज़ेर तामीर है, ये उसकी मदद के लिए है। आपको चाहिए आपने तर्जमा पढ़ना है तो किसी आलिम दीन की ज़ेर। अच्छा व्यूअर्स, आपने वीडियो के अंदर सुना कि उन्होंने क्या कहा और अब हम चलते हैं कुरान से पूछते हैं चल के कि कुरान इस बारे में क्या कहता है कि कुरान को डायरेक्ट पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको कुरान की वो आयत बताने जा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर आ रही होगी। कौन सी आयत है ये? यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है। अल्लाह ताला क्या कहता है कि यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है। बस क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि हमने इसको नसीहत के लिए आसान कर दिया है ताकि लोग इसे पढ़ें और नसीहत हासिल करें। फिर अल्लाह ताला ये भी कह रहा है कि क्या कोई है इसे नसीहत हासिल करने वाला। अच्छा व्यूअर्स, अगली आयत में क्या लिखा हुआ है? अगली आयत में ये है। अच्छा व्यूअर्स, अगली आयत में चलते हैं कि अगली आयत क्या कहती है। अगली आयत में ये है कि ये बाबरकत किताब है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है कि लोग इसकी आयतों पर गौर व फ़िक्र करें। ये हमने, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, कुरान हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया, इसलिए नाजिल फरमाया कि लोग इसकी आयतों पर गौर व फ़िक्र करें और अक्लमंद इससे नसीहत हासिल करें। अच्छा, इसमें व्यूअर्स एक बहुत काम की बात यह है कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि लोग इससे नसीहत हासिल करें। अच्छा, मैंने बहुत सारे आलिम को ये आपने सुना होगा कि बहुत सारे आलिम ये कहते हैं कि अंबिया के जो वारिस है वो उलमा कराम है। तो अच्छा, जैसे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि हमें जब भी कोई दीन का मसला हो या कुरान की आयतों के बारे में पूछना हो तो हमें किसी आलिम से पूछना चाहिए। मैं कहता हूँ बेशक आपको उनसे ही पूछना चाहिए, लेकिन आप साथ साथ ये भी तरगीब दिलाएं कि आप कुरान को ख़ुद पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, तो आप जाके सवाल करने वाले बनेंगे। जब आप इस कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो आपके मन में, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठेंगे। फिर आप जाके उनसे पूछें कि इस आयत के बारे में जाके पूछें, उस आयत के बारे में जाके पूछें कि कुरान के अंदर इस आयत के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा, उस आयत के बारे में। आप जिस भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं आप अपने मौलवी से जाके पूछें, लेकिन शर्त यह है कि पहले आप इसको ख़ुद पढ़ें। जब आप इसको ख़ुद पढ़ेंगे तो आपके पास बहुत सारे सवाल पैदा होंगे, फिर आप सवाल करने वाले बन जाएंगे और यही सीखने का बेहतरीन तरीका है। फिर आप अपने आलिम के पास जाके पूछें कि भाई ये क्या है। कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन ये उर्दू में है तो बहुत आसान है। अब तो इसका तर्जुमा बहुत आसान कर दिया गया है। तो और तर्जुमा हमारे लिए किया गया है कि जो ऐसे लोग हैं जो अरबी पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसकी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको उर्दू में कर दिया गया है कि ताकि आप इसको आसानी से पढ़ लें। और मैं कहता हूँ कि आप इसको ख़ुद पढ़ा करें व्यूअर्स, क्योंकि हमने कुरान शरीफ को 50 बार 100 बार हमने पढ़ा होगा, लेकिन क्या हमने कभी 50-100 बार इसको उर्दू में पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा होगा। हम इसको उर्दू में पढ़ते ही नहीं हैं। और मैं तो व्यूअर्स आपको एक मशवरा भी दूंगा कि इसको सिर्फ़ उर्दू में पढ़ा करें, क्योंकि ये कुरान शरीफ सिर्फ़ सवाब हासिल करने के लिए नहीं आया, ये एक नसीहत की किताब है। हमें इससे एक नसीहत हासिल करनी है, तो नसीहत हासिल करने के लिए पहले हमें इसे समझना होगा। समझने के लिए एक बेहतरीन तरीका यही है कि हम इसको उर्दू में पढ़ें ताकि हमारी समझ में आए। फिर हमारे पास बहुत सारे सवाल पैदा होंगे।
تو ویورز آپ اس کو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ کئی بار اس کو اردو میں پڑھیں اور بار بار اردو میں پڑھیں۔ اچھا ایسا ہے کہ آپ کے دل میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ عربی میں پڑھنے کا تو ثواب ہے، کیا اردو میں بھی پڑھنے کا ثواب ہے؟ بالکل اردو میں بھی پڑھنے کا ثواب ہے۔ جو عربی ہے اس کی اردو یہی ہے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور جو اردو ہے اس کی عربی وہی ہے جو اس کے اندر عربی میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ عربی میں پڑھیں گے تو آپ کو 10 نیکی ملے گی، اردو میں پڑھیں گے تو 5 نیکی ملے گی، ایسا ویورز بالکل بھی نہیں ہے۔ تو آپ اردو میں پڑھیں یا عربی میں پڑھیں، یہ قرآن اردو اور عربی میں ایک ہی ہے، تو لہٰذا آپ ظاہر ہے آپ کو عربی سمجھ تو نہیں آئے گی، تو اس لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو اردو میں پڑھیں۔ اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ حالانکہ انہیں اس کا کوئی بھی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے مولوی کہہ رہے تھے کہ میری جان یہ لاوارث نہیں ہے، قرآن اتنا لاوارث نہیں ہے، جو ہم تمہیں بتائیں گے تم وہ سیکھو۔ تو یعنی کہ جو وہ دیں گے تو وہ ان کا ایک گمان ہوگا، اور اسی گمان کے پیچھے آپ پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے خود تو نہیں پڑھنا، تو آپ اسی گمان کے پیچھے لگے رہیں گے کہ جو گمان انہوں نے دے دیا ہم نے وہ لے لیا، ہم نے وہ باتیں سن لی، اب جو انہوں نے فرما دیا وہی بجائے، کیونکہ ہم نے خود جا کے تو دیکھنا نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس آیت میں اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بے شک وہم اور گمان حق کے مقابلے میں، بے شک وہم اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ تو آپ نے ویورز دیکھا کہ اس کی اگلی آیت میں کیا لکھا ہوا تھا پڑھنے کے حوالے سے۔ تو ویورز اسی طرح آپ کو میں نے قرآن کی کچھ آیتیں بتائی ہیں، اور اب میں آپ کو وہ آیتیں بھی بتانے جا رہا ہوں جو فرقہ واریت کے حساب سے جو بہت سارے فرقے کے اندر بہت ساری باتیں نہیں بتائی جاتی۔ آئیے ہم اس کو بھی جانتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اچھا ویورز آپ نے فرقہ واریت کے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر بندہ کسی نہ کسی فرقے سے اٹیچ ہے، تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن فرقہ واریت کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ 72 فرقے بنیں گے یا 73 فرقے بنیں گے، اور ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو ویورز میرے حساب سے تو کوئی بھی فرقہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ ایک جماعت ہے جو جنت میں جائے گی۔ اچھا یہ ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ کوئی بھی فرقہ جنت میں نہیں جائے گا، ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ فرقہ واریت کے حوالے سے میں ایک ویڈیو بناؤں گا اور اس میں قرآن کے حوالے سے کچھ دلیل دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی فرقہ جنت میں نہیں جائے گا اور ایک جماعت جنت میں جائے گی، اور وہ کون سی جماعت ہوگی یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اچھا فرقہ واریت کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ کیا قرآن فرقہ واریت بنانے کو بولتا ہے یا منع کرتا ہے، آئیے ہم جانتے ہیں۔ اچھا ویورز یہ میں آپ کو آیت پڑھنے جا رہا ہوں، سورہ رم آیت نمبر 32۔ اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقہ فرقہ ہو گئے۔ سب فرقے اسی میں خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ اچھا ویورز آپ نے سنا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، سورہ رم آیت نمبر 32 کے اندر کہہ رہا ہے اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود فرقہ فرقہ ہو گئے، اور سب فرقے اسی میں خوش ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں سب اسی میں خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ اور اسی کے آگے ویورز، اسی کے آگے اگلی آیت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، جنہوں نے اپنے دین میں بہت سے راستے نکالے، جنہوں نے اپنے دین میں بہت سے راستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، اے محبوب ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام تو خدا کے حوالے ہے، پھر وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔ اچھا ویورز آپ نے اس آیت کے اندر سنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ اے نبی، اے محبوب تمہیں ان سے کچھ کام نہیں ہے جنہوں نے دین کے اندر فرقے بنائے ہیں، تو ان کا تو میں آخرت میں حساب لوں گا۔ تو آپ نے سورہ رم آیت نمبر آپ کو میں نے اوپر آپ کی اسکرین پہ بھی شیئر ہو رہا ہوگا کہ آپ کو فرقہ واریت کے حوالے سے بتایا۔ اب ویورز آگے چلتے ہیں کہ آگے بہت ساری باتیں ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم قرآن میں جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ اچھا ویورز اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مزار پہ جا کے ڈائریکٹ مانگتے ہیں اور بزرگان دین سے مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس لیے یہ ہمیں دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا بزرگان دین سے مانگنا چاہیے یا نہیں۔
اچھا ویورز، اب میں سورہ اعراف آیت نمبر 194 پڑھنے جا رہا ہوں۔ بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، پکارتے ہو، وہ تمہاری طرح کے ہی بندے ہیں، تو تم انہیں پکارو اگر وہ تمہیں جواب دیں، اگر تم سچے ہو۔ اچھا ویورز، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، تو تم ان سے مانگو اگر وہ تمہیں جواب دیں، اگر تم سچے ہو تو وہ تمہیں جواب بھی دیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے ہی بندے ہیں، تم ان سے جن سے مانگتے ہو، جن سے تم پکارتے ہو، وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ اچھا ویورز، اس کی اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ مردے ہیں زندہ نہیں، اور انہیں خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں تو خود خبر نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ وہ آپ کو کیسے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کی جھولی بھر سکتے ہیں، آپ کی مرادیں پوری کر سکتے ہیں؟ آپ کی جھولی صرف اللہ ہی بھر سکتا ہے، آپ کی مرادیں صرف اللہ ہی پورا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، اور ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اچھا ویورز، آپ نے ایسے مولوی صاحب تو دیکھے ہوں گے جو نماز پڑھاتے ہیں اور نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اور جو قرآن پڑھاتے ہیں قرآن پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، جو دین کا جو کہیں کسی مسجد میں آتے ہیں، یعنی کہ کوئی بیان کرنے آتے ہیں تو وہ اس کے پیسے لیتے ہیں۔ کہ بہت سارے عالم ایسے ہیں کہ جن کو کہیں بلایا جائے، دعوت دی جائے کہ آپ فلاں جگہ آ کر جو ہے بیان کریں، بہت سارے لوگ آئیں گے، اور وہ وہاں پہ آنے کے بھی کچھ عوض میں پیسے لیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے نعت خواں بھی ہیں، میں نام نہیں لے رہا، تو آپ جانتے ہوں گے، آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ بہت سارے نعت خواں ہیں جو نعت خوانی میں یعنی کہ نعت پڑھنے کے لیے بھی پیسے لیتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ آئیں گے تو ہم اتنے پیسے لیں گے، ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جو ایسے مولوی صاحب ہیں جو قرآن سکھاتے ہیں یا دین کا کوئی کام سکھاتے ہیں اور اس کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں۔ آئیے ہم قرآن سے جانتے ہیں۔ اچھا ویورز، میں اب پڑھنے جا رہا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174۔ آیت نمبر 174 کے اندر لکھا ہوا ہے ویورز کہ جو لوگ خدا کی کتاب سے ان کی آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہے چھپاتے ہیں اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی کہ منافع لیتے ہیں، منافع حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو قرآن پڑھانے کے بدلے میں تھوڑی سی جو قیمت لیتا ہے یا منافع لیتا ہے، وہ محض اپنے پیٹ میں کیا بھرتا ہے؟ آگ بھر رہا ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کے گناہوں کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ تو ویورز، آپ نے سنا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 174 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اچھا، یہ وہ باتیں ویورز جو آپ کو کبھی بھی مولوی نہیں بتائے گا، فرقے کا مولوی تو آپ کو کبھی بھی نہیں بتائے گا۔ تو آپ قرآن جب خود پڑھیں گے تو ویورز آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کے اندر ایسی بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، فرقہ واحد کے حوالے سے، قرآن پڑھنے کے حوالے سے، مزاروں پہ جا کے جو لوگ مانگتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو جو پکارتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ ہمیں جب سمجھ آئیں گی ویورز، جب ہم اس کو خود پڑھنا شروع کریں گے، ہم اس کو خود سمجھنا شروع کریں گے۔ تو ویورز، میری آپ سے گزارش ہے کہ آج ہی آپ اس کو اردو میں پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ اس کی عربی نہیں پڑھیں، آپ صرف اس کو اردو میں پڑھیں اور بار بار اس کو اردو میں ختم کریں۔ تو ویورز، آپ کے پاس بہت سارے سوال ہوں گے۔ جب آپ ایک سپارہ پڑھیں گے، آپ ایک سپارہ اردو میں پڑھیں، آپ کے پاس بہت سارے سوال ہوں گے، وہ اپنی ایک ڈائری میں لکھ لیں۔ آپ لکھ لیں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ ترجمہ پڑھ لیں یا اس کی تشریح پڑھ لیں، اور آپ کے کوئی سوال پیدا ہوتا ہے دل میں دماغ میں، تو آپ اسے لکھیں، اپنی ڈائری میں لکھ لیں، کسی پیپر پہ لکھ لیں، اور جا کے اپنے جس بھی مولوی کو آپ مانتے ہیں، جس فرقے سے بھی ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو نصیحت حاصل ہوگی، آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ تو ویورز، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اچھی لگی ہے تو آپ ضرور سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں اور شیئر کر دیں۔ اچھا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔